नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारी बहनों को इस प्लेटफॉर्म पे सुबुल तस्किया के स्पेशल प्रोग्राम में जो जुल्हज्जा का प्रोग्राम है उसमें सबको खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम है, अल्लाह का ख़ास शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नेमतें रहमतें, स्पेशली कि वो सारा साल हमें तौफीक देता है कि हम इन दिनों में खूब जो है इबादत करें। और आप देखें कि 10 दिनों की फजीलत, और आप देखें आज छठा जुल्हिज्जा है और अब 3-4 दिन में पहला अशरा भी कंप्लीट होने वाला है। तो सारी बात है कि हम इन दिनों का फ़ायदा भी उठाएं और अपने तज़किये के ऊपर काम करें कि क्या इन 10 दिनों में जो मैंने इबादत कर रही हूँ या तकबीरात पढ़ रही हूँ या कोई भी एक सूरत हज की तफसीर भी सुन रही हूँ और अपने मुहासबा भी कर रही हूँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें निकाली जो कि निकालनी चाहिए, और अपना मुहासबा इन अ सेंस के फ्यूचर के लिए भी अपनी प्लानिंग जो करनी है उसमें देखें। क्योंकि आप देखें कि ये दिन हमें एक मोटिवेशन देते हैं, हम इन दिनों में बहुत एक्टिव होते हैं, इबादत करते हैं और सारे वो जो काम जिनका इनकी फजीलत है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ये दिन ख़त्म हो जाते हैं, रमज़ान ख़त्म हो जाता है, जुल्हिज्जा का अशरा ख़त्म हो जाता है और बाकी रूटीन में, तो अपने ईमान पर और स्पेशली दिलों पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और आप देखें कि ये जो सूरत है ये हमें कितने हवालों से हमारी रहनुमाई करती है, स्पेशली जो आखिरत का बयान है। और आप में से जो रेगुलरली इस सूरत को लेके चल रहे हैं पहली आयत से, तो आपने खुद भी एनालाइज किया होगा कि आखिरत हज का, आखिरत का जो कंपैरिजन है। और फिर अल्लाह ताला ने आयात में बार बार हमारा तज़किया किया है कि अपने आप को दुरुस्त कर लो, एक दिन आना है, और तुम क्यों शिरक में पड़े हुए हो और तुम क्यों अपने अमाल को ठीक नहीं कर रहे। तो आप देखिए व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है कि हम सोचते हैं, अपना तज़किया करते हैं और अपने अमल पर गौर करते हैं, और कई मामले में आप देखें कि तकवा अपनाते हैं। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 50 से 57 करेंगे सूरतुल हज की। और सबसे पहले तो नियतों को अल्लाह के लिए खालिस कर लें कि अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक से इंशाल्लाह हम जो सूरतुल हज की तफासिर आप सुन रहे हैं मुख्तलिफ स्पीकर से, और आप देखें कि आपको हर रोज़ एक नया एंगल से बात समझ आ रही है और वही आयात है, लेकिन आप देखें कि आपका गौर व फिक्र बढ़ रहा होगा, आपका शौक़ इल्म सीखने का और अपने अमल को खूबसूरत बनाने का बढ़ रहा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला और जो है इसमें खैर बरकत अता करे, हमारी नियतों को अपने लिए खालिस कर लें। चलें इंशाल्लाह आज हम 50 आयत से स्टार्ट करते हैं, और इसमें हमारे जो तरीक़ाकार होगा उसमें हम आयात को गौर से समझेंगे, उसमें आयात पर फोकस तो करेंगे ही, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैंने इससे क्या सीखा, और ज़िंदगी में ये अल्लाह ताला ने मुझे जो चीज़ सिखा रहे हैं उसको मैं अपने अंदर कैसे लेकर आऊँ, और अल्लाह ताला क्यों इस तरह बात जो है पिछली बात से जो रिलेट करना, और बहुत सी चीज़ें जो अपने अमल में लाने की हैं उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आयत 50 से स्टार्ट होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। बस जो ईमान वाले हैं और जिन्होंने नेक अमल किए उन्हीं के लिए बख्शिश और इज़्ज़त वाली रोज़ी, रिज़्क़ुन करीम, इज़्ज़त वाली रोज़ी। अगर आप इस आयत को एनालाइज़ करें तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को का ज़िक्र किया है कि बस जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमले सॉले किए। तो एक बात तो समझ आती है कि ईमान के साथ अमले सॉले लाज़िम और मलज़ूम है। कोई ये नहीं कह सकता मैं ईमान ले आई तो बस ठीक है, अमल करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, अमल जो है वो ईमान का हिस्सा है, और हम ईमान और अमले सॉले जब तक नहीं लेकर आते, तो आप देखें कि हमारा जो ज़िंदगी में गुज़ारने का जो मकसद है और जो खूबसूरती है इस्लाम की, वो हम प्रैक्टिकली जब शो नहीं करेंगे अपने लिए भी, और जब हमें लोग देखते हैं और जो इंस्पायर होते हैं कि अच्छा नमाज भी पढ़नी है, या बच्चे देखते हैं, तो इससे पता चलता है कि ईमान दिल की एक कैफियत है। ऑफ कोर्स हम दिल से इकरार करते हैं, ज़ुबान से उसकी तस्दीक करते हैं और अमल से उसको शो करते हैं। तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में लेके आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कई जगह अल्लाह ताला ने ईमान के साथ अमले सॉले की बात की कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम।
اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اور بھی جگہ پہ جو اس اسلوب ملتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو خوشخبریاں ہیں وہی اینڈ میں آتی ہیں کہ جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیا ان کے لیے جنت ہے، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ آپ دیکھیں اسلوب اس طرح کا آتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سورۃ ملک ہم روز رات کو پڑھتے ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ جو بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مغفرت کو ایک کسی نہ کسی نعمت کے ساتھ لنک کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں مغفرت اٹ سیلف کتنی بڑی نعمت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دے اور معاف کر دے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کوئی ایمان لائے اور وہ نیک عمل کرے لیکن اس سے کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ ہم سب کوشش کرتے ہیں، آج کل کے دن بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، روزہ بھی رکھا ہوگا، آپ تکبیرات بھی پڑھ رہے ہوں گے، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہنسی مذاق کی ہو جائے گی، کسی پہ ہنسی آ جائے گی، یا کوئی بات غیبت کی آپ سن لیں گے یا کر لیں گے، یا کوئی نہ کوئی ایسا عمل جو ہوتا ہے جو کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کر گزرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی شیطان اور اس کا نفس اس کو اس چیز پر لے آتا ہے، لیکن جو سچے ایمان والا ہوتا ہے اور اپنے عمل میں اس چیز کو لانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس کے بعد اپنے عمل کو پختہ کرنا ہے، تو وہ دیکھیں کہ وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے وہ گناہوں سے بچے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کہ اگر پھر بھی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہوئے اگر اس سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں اس کی گناہ بخش دوں گا، اور نہ صرف گناہ بخش دوں گا، سو مت سو کہ اس کے لیے مغفرت کے ساتھ ساتھ اجر عظیم، اور کئی جگہوں پہ اور جو ہم آج پڑھیں گے رزق کریم ہے، آنریبل رزق۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی، اور یہ صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی، کہ دنیا میں بھی انسان کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کا پھل اس کو آخرت میں بھی ملتا ہے اور دنیا میں بھی۔ اور رزق کریم کہ تم ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ بخش دے گا، وہ گناہ وائپ آف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا، اور نہ صرف وہ گناہ معاف کرے گا، وہ تمہارے لیے رزق کریم لاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک رزق کریم جو انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے نا، لیکن اس میں زیادہ تر مفسر کہتے ہیں یہ جنت کے رزق کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہی ایک آنریبل رزق ہوگا جو انسان کو ملے گا۔ لیکن جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے، نیک اور حلال رزق کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اچھا عمل کا بدلہ اس کو دیتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو رزق کریم ہے، آنریبل رزق، اور اگر آپ رزق کے ورڈ کو انالائز کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ رزق صرف یہ کھانا پینا نہیں ہوتا، مطلب نا رزق میں کمی ہوگی، رزق میں برکت کی دعا کرو، بلکہ رزق ہر وہ فائدہ مند چیز ہے، نفع بخش چیز ہے جو آپ کسی کو فائدے کے لیے آگے ٹرانسفر کر سکیں، کسی کے لیے فائدہ مند بن سکیں۔ تو ہر نفع مند چیز جو ہے وہ رزق ہے، چاہے وہ آپ کا وہ قیمتی ٹائم ہے، چاہے آپ کی کوئی اسکل ہے کہ آپ کسی کو سکھا دیتی ہیں اور وہ اس کو فائدہ دے دیتی ہے، یا پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، کوئی صلاحیت دی، کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند کر کے جائیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے رزق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، اس کو آپ خرچ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھتے ہیں نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بھی ہم سپینڈ کرتے ہیں، کچھ ٹینجیبل ہوتی ہیں اور کچھ ٹینجیبل نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ حصی ہوتی ہیں اور کچھ مانوی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتی وہ فائدہ مند چیزیں ہیں۔ تو جو کھانے پینے کی یا مال ہے یا کچھ ہم کسی کو فائدہ دینے کے لیے چیزیں دیتے ہیں، وہ بھی رزق میں آتا ہے۔ اور ہم جو کسی کو تعلیم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، یا کوئی محبت بانٹتے ہیں یا کچھ بھی، تو آپ دیکھیں یہ بھی رزق ہے، اور کریم آنریبل رزق۔ تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ جو ایمان لانے کے بعد اپنے عمل کو اس کے ساتھ پروٹیکٹ کرے، کہ ایمان تو لے آئے ہم، اب اپنے عمل کے ساتھ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے۔ تو اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی گناہ بخش دوں گا، اور نہ صرف گناہ بخش دوں گا بلکہ اس کو اجر عظیم کے ساتھ ساتھ رزق کریم عطا کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بیوٹی دی ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھو، اور اس کے بعد اپنے عمل سے اس کو شو کرو کہ ایمان لے آئے اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قضاء قدر پر، آخرت پر۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان ان سب پہ ہے، لیکن کیا یہ میرا ایمان جو ہے وہ میرے دل تک بس ایک کیفیت کا نام ہے کہ بھئی آئی بلیو ان اللہ اور بس ٹھیک ہے، قرآن میں جو ہے میرا اس پہ ایمان ہے، رسولوں نے جو بات کی اس میں میرا ایمان ہے، آخرت میں بھی میرا ایمان ہے، اور جو ڈیسٹینی یا ڈیوائن ڈیسٹینی ہے، قسمت میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی میرا ایمان ہے،
لیکن کیا میں عملی طور پر جو ایمان کی خرابی کی چیزیں ہیں، اور جب میں دیکھتی ہوں میرا ایمان متزلزل ہو رہا ہے اسی لیے کیونکہ میں عملی طور پر اچھی مسلمان نہیں ہوں، تو عملی طور پر اچھا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ایمان کو صرف دل میں رکھ کے نہیں کہتے بس میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، کلمہ گو ہوں بس، لیکن ساتھ عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ تو نمبر 1 جو ہم آج کے لیسن میں سے اپنے لیے عمل کی بات لیں گے وہ یہ ہے کہ ایمان لا کے میں نے عمل صالح کرنے ہیں، میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نیکیاں کروں، اور یہی جو نیکیاں ہیں مجھے آخرت میں فائدہ دیں گی۔ ایک کہ یہ میرے ایمان کو پختہ کر رہی ہیں کیونکہ میں عمل کر کے ایک چیز کو پریزرو کر رہی ہوں، پریکٹیکلی شو کر رہی ہوں۔ میں نے پڑھ لیا قرآن میں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، لیکن میں تو نماز نہیں پڑھتی، میں تو زکوٰۃ نہیں دیتی، اس کا مطلب ہے میرا ایمان انکمپلیٹ ہے، کیونکہ عمل از پارٹ آف ایمان۔ تو میں نے اپنے ایمان لانے کے بعد عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے میں اگر خدا نخواستہ کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی انسان سے لغزش ہو گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی، تو وہ میرا رب بہت رحمان ہے، وہ مجھے بخش دے گا، اور نہ صرف بخشے گا بلکہ مجھے رزق کریم بھی دے گا، کیونکہ میری نیت ٹھیک تھی کہ میں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح اپنے رب کی رضا کے لیے کیا، کیونکہ وہی میری عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو آج کی تفسیر کا سٹارٹ اتنی خوبصورت آیت سے ہوا، اور کتنی جامع آیت ہے جس میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اپنے ایمان کو کسی اور چیز سے پولیوٹ نہیں کرنا، آلودہ نہیں کرنا، بلکہ عمل صالح کر کے اس کو پریزرو کرنا، اس کو پریکٹیکلی شو کرنا ہے کہ تم اچھی ایمان والی عورت ہو، اور اپنے عمل سے پھر خوبصورتی میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گمی کوتاہی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور مجھے رزق کریم بھی عطا کرے گا جو عزت والا عمدہ رزق ہے۔ تو اس کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے رزق کریم عطا فرما، میرے ایمان کو خوبصورت کر اور میرا عمل بھی خوبصورت کر، تاکہ میری بخشش بھی ہو اور مجھے رزق کریم بھی ملے۔ اب اگر آیت نمبر 51 میں آ جائیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو جو پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ جو ایمان لائے اس نے عمل صالح کیا، اور اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے، اور پھر بھی ایمان اور عمل صالح کا اس کو پھل کیا ملے گا کہ اس کو رزق کریم ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو صحیح سے ہے، کوشش کہ جو صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں، اور یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیات ہیں، کہ ہمارے قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اپنی حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح دین کا نقصان ہو، دین کے بارے میں مسکنسیپشنز ہوں، قرآن کو لوگ کہیں، جیسے پہلے بھی اہل مکہ اور مشرکین کہتے تھے نا قرآن جو ہے اساطیر الاولین ہے، اور یہ تو پہلے کی کہانی ہے، اور یہ تو جادو بھری باتیں ہیں، اور یہ جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور ہم تو اس کو نہیں مانتے، اور قرآن پڑھتے وقت جو ہے نا گانا بجانا لگاؤ اور ایسے کام کرو جس کی وجہ سے لوگ پٹ آف ہوں، لوگ متنفر ہوں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے انسان کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس میں حد الامکان صحیح یعنی کہ کوشش صحیح بھی کرتے نا، صفا مروہ کی کتنی ایفرٹ ہے، کہ اور اس صحیح کو اور کوشش کو بتایا کہ ان لوگوں کی جو کوشش ہے کہ وہ اللہ کی آیات قرآن کو نیچا دکھائیں، معاجزین عاجز کرنے والے، یعنی کہ کسی کو ہرانے کی کوشش کرنے کے لیے یہ کام کرنے والے ہیں، تو ان کا کیا سزا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم، اور یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جہنم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ اپنا عمل خوبصورت کرنے کے لیے کیا کرو کہ ایمان لے اور عمل صالح کرو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر تمہارا نہ کوئی ایمان ہے اور نہ کوئی عمل ہے، بلکہ تم کفر کرنے والے اور اسلام اور ایمان پر چلنے والوں کے اگینسٹ، جو قرآن پڑھنے والے ہیں اس کے اگینسٹ جا رہے ہو، اور تم چاہ رہے ہو کہ قرآن کے اندر کوئی ایسی چیزیں پیدا کی جائیں، کوئی ڈاؤٹ فل چیزیں، یا اس کو کہا جائے کہ یہ تو پہلے کی کہانیاں اور شعر و شاعری کی، کہانت کی، جادو کی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر تم دیکھو تمہارا انجام کیا ہوگا، کہ تمہارے لیے اصحاب الجحیم ہے، یعنی کہ تم ساتھی ہوگے جہنم کے۔ آپ دیکھیں جہیم کا جو لفظ ہے وہ شیر کے گھورنے کے لیے بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جہنم بھی جو ہے نا وہ دھاڑے مار کے چلا رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک حصہ ایک حصے کو کھا رہا ہوگا، تو یہ دھاڑنے والی اور گھورنے والی اور وہ چیز ہوگی کہ، اور جب اس میں سارے لوگ ڈالے جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گی حل من مزید، کہ ابھی کوئی اور بھی ہے، یعنی کہ بھر جائے گی وہ، اتنے لوگ گناہ کرنے والے ہوں گے اور کفر کرنے والے اور کس قدر اسلام کے اور دین کو نیچا دکھانے والے۔ تو
تو اس میں اپنا معاملہ دیکھنا ہے کہ قرآن کو رسپیکٹ دینے کے لیے میں نے کیا اپنی ایفرٹس کی، نہ کہ بلکہ ان لوگوں کو سپورٹ تو نہیں کرتی جو کہ قرآن کو نہ پڑھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا ایسی کمپنی تو نہیں ہے میری یا میرے بچوں کی جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یا قرآن کو پسے پش ڈالا ہوا ہے، یا اس کو ایک بس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پرانی کتاب ہے وہ غلاف چڑھاؤ اوپر رکھ دو اینڈ دیٹس آل۔ نہیں، قرآن میری ہدایت کی کتاب ہے، میں نے اس کو نیچا نہیں بلکہ اس کو اوپر چڑھانے کے لیے اس کا بول بالا ہو، لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو، اس کے بارے میں مسکنسیپشن دور کرنے ہیں، ورنہ خدا نخواستہ میں بھی جہنم کی ساتھی بن سکتی ہوں۔ تو میں نے ایمان لا کے عمل صالح کرنا ہے، اور جو قرآن کو نیچا دکھانے کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، تو میں نے ان کے خلاف بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی میرے عمل میں، کیونکہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کے بارے میں ہمیں قرآن میں بھی آتا ہے وہ یہی ہے کہ برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو کہ جہنم کی طرف تو نہیں جانے والے، اور ان کو ڈیٹیکٹ بھی کریں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا، اور قرآن کے بارے میں جنہوں نے نہیں عمل کرنا ہوتا، جنہوں نے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا قرآن، اس کے بارے میں بحثیں کریں گے، ایسی حجتیں یا ایسی آیات نکالیں گے یا ایسی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کریں گے تاکہ کس طرح لوگوں کا دل اس سے پٹ آف ہو جائے، لوگ کہیں اچھا ہے اس میں تو واقعی کوئی شک والی بات ہے، شاید یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا خدا نعوذ باللہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں کچھ غلطی نہیں، جیسے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، کیونکہ وہ ایسا ریب ایسا شک ہے نا جو اضطراب میں مبتلا کر دے۔ تو ہم نے قرآن پر ایمان لانا ہے شرح صدر کے ساتھ، اور اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، قلم سے جہاد کرنا، اور یہی جہاد اکبر ہے۔ پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جن رسول اور نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے، واللہ علیم حکیم۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت کے کانٹیکس میں جو بات ہو رہی ہے اور اس کو ذرا غور انالائز کریں کہ جب بھی کوئی رسول یا نبی، جب بھی جس طرح رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی اس کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، جب اپنے اللہ تعالیٰ کی میسج کو آگے پہنچانے کی طرف آتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیطان جو ہے ان کے اندر وسوسہ نہ ڈالے، کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے وہ متزلزل ہوں، ان کی چیزیں یا جو وہ پیغام یا میسج دے رہے ہیں اس میں لوگوں کے اندر کوئی شک و شبہات آئیں۔ تو لازمی شیطان ایسی چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ جس کی وجہ سے انسان یعنی کہ جو ریسیونگ اینڈ ہے اس پر بھی شیطان کا وسوسہ ڈلے کہ انسان جو ہے قرآن پڑھنے لگا یا کچھ، تو وہ کہ نہیں میرا خیال ہے اس میں یہ شک والی آیت ہے، میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اور میں اس پہ کیا نہیں چھوڑتا۔ تو اس نے نبی اور رسول کو بھی نہیں چھوڑا کہ جب بھی وہ ایسا کرتے کہ وہ دین کی بات لوگوں کو بتاتے تو کہیں نہ کہیں وسوسہ ڈالتا، ان کو بھی جو ہے نا اپنے مشن اور اپنے مقصد سے دور کرنے کی کوشش کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہی ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، تو آرزو ان سینس کہ لوگوں کی بھلائی کے کام کیسے ٹولز اپنانے، کیسے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، توحید کی طرف لانا ہے، تو یہ ہوا ہی نہیں۔ مطلب کہ کوئی بھی نبی اور پیغمبر اس سے بچا نہیں کہ اس کو شیطان نے آ کے کوئی وسوسہ نہ ڈالا ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ جب شیطان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو پچھلی بھی آیات آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کتنی چیزوں کو دور کیا کہ جو انسان کے ایمان کو خراب کرنے والی تھی۔ تو اب جب شیطان بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے، عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ جو قرآن کو جو لوگ نیچا دکھاتے ہیں اس کے خلاف جہاد کرتا ہے، تو انسان کے اندر شیطان بہت سی چیزیں ڈالتا ہے کہ یہ تو بڑا بندہ صحیح جا رہا ہے، یہ تو ایمان لا کے عمل صالح کر رہا ہے، اب اس کو ورگلاؤ، اب اس کو دور کرو دین سے، ایسی باتیں کرو جس کی وجہ سے یہ دین سے دور ہو، متنفر ہو، اس کا عمل خراب ہو۔ تو یہی چیز شیطان ابھی بھی، اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں اور ٹین ایج میں یہ بہت کام آسان کر دیا اس نے شیطان نے آ کر، ان کو شک و شبہات میں ڈالے گا۔ جتنے بھی آپ ایتھیسٹ جو بچے بنتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان پہ رکھے اور ایسی خرافات سے بچائے۔
تو اب دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں شک ہے کئی باتوں میں، اور وہ جو اسکیپٹسزم ہے اس پر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسی آیت ہے، یہ تو ایسے ہمیں میچ نہیں کر رہی اور ریلیٹ نہیں کر رہی، مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے باتیں، اور شک و شبہات ڈال ڈال کے وہ جو ہے بہت متنفر ہو گیا، اور آپ ایسی چیزوں اور ویب سائٹ کی طرف چلے گئے ہیں جو کہ ایتھیزم کی، ہم کہتے ہیں ہائے کتنا اچھا ہے کہ اس کی طرف ایمان لیں، اور ہم کسی رب کو مانیں ہی نہ تو ہمیں فالو ہی نہیں کرنا پڑے گا کتنی چیزوں کو۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان کی کارستانی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وسوسے ڈال کے انسان کو بھی اس سے دور کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی نبی رسول نے کوئی دین کا پیغام یا کوئی بات آگے پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ جو تمنا کا لفظ آیا نا، اس کی اگر آپ ڈیپ میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ تمنا شیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش کرنا، تمنا کتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب کو پڑھنا، اور تمنا جسے تمنا خواہش کرنا، تمنا حدیث کے جھوٹی بات گھڑنا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی فرشتے رسول اور نبی آئے، لیکن جب بھی وہ کتاب، کیونکہ کتاب کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، تو زیادہ تر ارادہ جو ہے اور جو توجہ ہے وہ دلائی گئی کہ کتاب کا پڑھنا، تو کیا کرتا ہے کہ شیطان ان کے درمیان میں اس کے پڑھنے میں خلل ڈالتا ہے کہ اس کے طرف نہ انسان کا توجہ ہو اور نہ وہ پڑھے اور اس کی طرف سے ہٹے۔ تو فینسخ اللہ، تو پس مٹا دیتا ہے اللہ اس میں سے جو ڈالتا ہے شیطان، اور پھر مضبوط کرتا ہے، یحکم محکم سے ہے، مضبوط کرتا ہے اللہ اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا اس میں، کہ وہ جانتا ہے کہ کس نیت سے کوئی جو ہے نا شیطان آ کے انسان کو ورگلا رہا ہے تو میرا بندہ بچ جائے، وہ ایمان لا کے عمل صالح کر رہا ہے لیکن کوئی نہ کوئی چیز اس کو متنفر کر رہی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اگر آیت نمبر 53 کی طرف آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں انسان کی توجہ اس کی طرف دلا رہے ہیں، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اور یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، یعنی کہ دور کی، شقاقم بعید، دور کی مخالفت میں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل مکہ بھی بہت زیادہ دور کی مخالفت میں تھے، اور ہر طرح سے وہ چاہتے تھے بس اس قرآن کو بند کر دو، کیونکہ یہ ایک وہ میسج ہے جس کی وجہ سے اگر ہر ہاتھ میں یہ قرآن آ گیا اور دلوں میں آ گیا تو پھر تو یہ اپنے ایمان اور عمل صالح میں بہت آگے چلے جائیں گے، پھر تو ہمارا کام بہت خراب ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان کی مدد سے بھی وہ یہی چاہتے کہ لوگوں کو اس سے ورگلائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس آزمائش کہ وہ لوگوں کو اس سے متنفر کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہاں پہ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور جن کے دل سخت ہیں، تو وہ بڑے آرام سے یہ کام کر لیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے دلوں میں بیماری اور منافقت کی، کہ اندر کچھ باہر کچھ، زبان پہ کچھ عمل کچھ۔ انسان کی جب منافقت ہے، وہ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ منافق کی جو 3 علامات ہیں، اس میں بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور کوئی امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ منافقت کی جو جڑ ہے، یہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہو جاتی ہے کہ اس کے ہر عمل میں وہ منافقت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ منافقت جو انسان کو آہستہ آہستہ دین سے دور کرتی ہے، سو مت سو کہ اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، اس کی قرآن کی محفلوں میں دل نہیں لگتا، جو اچھے مذہبی یا ایسی فرینڈز کا سرکل ہوتا ہے اس میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ کہتا ہے ہائے کیا یہی پڑھتے رہیں گے قرآن، اور وہ، اور پھر نہ صرف وہ اپنے حد تک ان چیزوں سے بچتا ہے کہ وہ دینی مدرسوں میں، دینی محفلوں میں نہیں جاتا، قرآن کی محفلوں میں نہیں جاتا، بلکہ وہ ایسے لوگوں کی کمپنی پسند کرتا ہے جو منافق ہوتے ہیں، جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہی ہے کہ اپنے دلوں کی بیماری کا جائزہ لو، اپنے دلوں کو دیکھو کہ تمہارے دلوں میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو کہ خدا نہ خواستہ آہستہ آہستہ بڑھ کے تمہارے دلوں کو سخت کر رہی ہے۔ اور اٹ سیلف بھی آپ کو پتہ ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ایسی محفلوں میں نہیں آتا، جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ نرمی اور رحمت کے جذبات اس کے اندر ہونے چاہیے، تو وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، رحمت اور نرمی کے جذبات نہیں ہیں، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ سختی کی طرف آ رہا ہے۔ اور اب وہ دیکھیں کہ اس قدر سختی کی طرف کہ وہ اس کے دل میں اس قدر سختی کہ اس کا دل ہی سخت ہو گیا، پتھر کی طرح سخت۔ آپ دیکھیں کہ جو ایک دل نرم ہوتا ہے اس میں خیر کی بات آتی ہے، وہ اس طرح فلیکسیبل ہوتا ہے، یا ایبزارب کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو دل سخت ہو جائے پھر اس کے اندر خیر آنا بہت مشکل ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الظالمین لفی شقاق بعید، تو ظالم جو ہے وہ پھر حق میں اور خلا مخالفت میں اتنے دور چلے گئے ہیں کہ کیونکہ ان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اب مشکل ہی ہے کہ ان کے دل میں کوئی خیر آئے، کہ ایمان کی بات آئے۔
تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا، کہ میرا دل تو نہیں ہوتا کہ میں کہتی ہوں دنیا میں کھاؤ پیو انجوائے کرو اور نفس کی بات مان لو اور نمازیں پڑھنے اور جو دین کے کام ہیں، دینی محفلوں اور ذکر اذکار اور ان چیزوں سے میرا دل نہیں کرتا، میرا دل جو ہے وہ ان محفلوں میں اور ایسی عبادت میں لگتا نہیں ہے، میں لذت محسوس نہیں کرتا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی الارمنگ سائن تو نہیں ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے اور میرے دل میں کوئی منافقت چل رہی ہے اور میں منافقت کو دور نہیں کر رہی. تو آپ دیکھیں کہ منافقت کی جو بارے میں آتا ہے کہ جو منافق ہوں گے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے، جس میں پیپ اور سارا چوڑ ہوگا. تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ شیطان ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آزمائش کر دیتا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے. تو آپ دیکھیں وہ ان کا دل چونکہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ منافقت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے دلوں پر کام کرو. اور اس دل کی سختی جو اس آیت میں مینشن ہوئی ہے اس کو آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں جو پچھلی آیات میں مخبتین کا ذکر تھا. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے مخبتین کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے کہ جو عاجزی والا دل ہوتا ہے، جن کا دل نرم ہوتا ہے. اور پھر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے جو اسی صورت میں خصوصیات بتائیں کہ وہ پھر نرم دل کیا ہوتا ہے، عاجزی والا، کہ وہ اللہ کا جب ذکر کیا جائے تو اس کا دل جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے اور وہ کانپ جاتے ہیں کہ ہے اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں. نہ صرف وہ شخص جس کے اندر منافقت ہوتی ہے اور جب اس پہ اللہ کی آیات ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نماز کے لیے تو سستی کرے گا، ڈھیلا ڈھالا اور بس دو ٹھونکے لگائے اور بس جی چلو جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ نماز پڑھ لی. نہیں، لیکن جو دل جس میں نرمی ہوتی ہے، جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جس میں قلب سلیم اطاعت ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس پر جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کا دل ڈر جاتا ہے. وہ خوف اور آخرت کی آیات پڑھ کے تو کہتے ہیں آخرت میں یہ ہوگا، اصحاب جحیم میں ہو سکتی ہوں اگر میں قرآن کو نیچا دکھاؤں. تو وہ پھر توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے دل پر کام کرتا ہے کہ دل اس کا نرم ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ اسی آیت میں جو آیت نمبر 35 میں جو مخبتین اور عاجزی والے دل کی بات ہے اس کی طرف آیا کہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں جو انسان مصیبت پر صبر وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں نرمی ہو، جس کے دل میں سختی ہو. اس کو تو ایک تو مصیبت پہ وہ تو اور چوں چرا کرے گا، شکوہ شکایت کرے گا اور بہت سی نیگیٹو ریئیکشن شو کرے گا. لیکن جس کے اندر صبر ہو تو وہ صبر اس کی دل کی نرمی کی بھی علامت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں جو دل کی نرمی اور عاجزی والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، تو میں نماز پڑھوں اور اپنے رب کی جو حضور جب کھڑا ہوں تو میں بتاؤں کہ میں نماز پڑھنے والا تھا. اور یہ ایک نرمی کی علامت ہے. جن لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں نا ان کا نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا کیونکہ ان کا ایمان سے دل خالی ہوتا ہے، اس میں خیر نہیں ہوتی اور وہ اپنی بھلائی نہ اپنی بھلائی سوچتے ہیں نہ دوسروں کی. تو جو نرم دل ہوتا ہے وہ نماز کی طرف لپکتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے اس کے اندر. اور پھر دیکھیں کہ خرچ کرنے کا اس دل میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ. اور منافق کی کیا علامت ہوتی ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتا، وہ بڑا بخیل ہوتا ہے. وہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ جہاں پہ خرچ کرنے کا مال کے. اور آپ دیکھیں جو منافق تھے مدینہ کے وہ بھی جنگ میں کچھ کرتے تو ان کی جان نکلتی تھی، وہ کہتے ہائے ہائے خرچ کرنا پڑے گا، ہم نہیں جا رہے جنگ میں. اور ان کی منافقت کئی جگہوں سے پتہ چلتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی کہ شیاطین اور ان کے جن کے دل سخت ہوتے ہیں یا منافقت والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ دین اور اسلام کو نیچا دکھانے کے کام کرتے ہیں، قرآن کی آیات اور ان کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ایمان اور عمل صالح سے تو بالکل خالی ہو گئے اور انہوں نے کفر کو اپنے دل میں جگہ دے دی اور آہستہ آہستہ وہ گھر کر گیا اور منافقت بڑھتی گئی، دل سخت ہو گئے. تو ہم نے اپنے دلوں پہ نرمی پہ کام کرنا ہے کہ میں نے اپنے دل پر کام کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے، اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا دل سخت تو نہیں ہے. اور اگر میرا دل سخت ہے اور محفلوں میں نہیں لگتا اور نہیں آتا تو پھر تو دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنی آپ آیات اللہ کی پڑھتے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کے اندر آتی ہے، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر آپ وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہوں اور ان کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورۃ انعام میں بھی آتا ہے کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ پیغمبر کا کام جو ہے نا اس میں خلل ڈالیں اور نہ کام کو آگے پہنچانے دیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ ایسا کام کرتے ہیں یا
کریں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جب ریسیونگ اینڈ پہ ہو تو شیطان کے سے ان کا عمل جو ہے نا وہ صفر ہو جائے، بہت ہی برا ہو۔ پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا، یعنی کہ نالجیبل لوگ جو ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے قرآن کا، دین کا، حدیث کا، وہ یقین کر لیں کہ یہ سب آپ کے رب کی ہی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ تو دیکھیں پچھلی آیت میں سخت دل والوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور منافق دل میں بیماری ہوتی ہے منافقت کی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن آپ دیکھیں علم والا جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ علم آ نہیں سکتا انسان کے اندر جس کے اندر تکبر ہو۔ ہم نے دونوں کا جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے نا دشمنی آپس میں، علم کی اور متکبر شخص کی۔ تو علم کے لیے عاجزی بہت ضروری ہے، علم کے لیے دل کی نرمی بہت ضروری ہے، علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے، علم کے لیے توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ علم ہی ہے جو کہ انسان کے اندر تب آتا ہے جب اس کے اندر عاجزی ہو، جب اس کے اندر جو دل ہے اس پر کام کیا ہو، وہ کہ خیر میں نے اندر لے کے آنی ہے، شر نہیں لے کے آنا دل میں، کیونکہ شر جو ہے وہ میرے دل کو سخت کر دیتا ہے، تو میں نے اپنے دل کو سخت نہیں کرنا۔ اور جب وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اور آٹومیٹیکلی اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص علم کا ہی تکبر کرے تو یہ چیز تو اس کو ایسا ڈبوئے گی کہ وہ بعد میں ہلاکت ہوگی اس کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان اپنا علم آنے کے بعد اپنا عمل بھی خوبصورت کرے، اور اب جب اس کا دل اس کی طرف جھک جائے تو وہ اپنے دل پر کام کرے۔ یقیناً اللہ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم میں سے کون ہے جو صراط مستقیم کی طرف نہ جانا چاہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دلوں کی نرمی اور عاجزی انسان کو سیدھے راستے پر جماتی بھی ہے، کہ یہ ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جب انسان سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کرے، تو یہ چیز اس کو توفیق دیتی ہے کہ وہ اپنا عمل بہت خوبصورت کرتا ہے، اور یہ چیز اس کو سیدھے راستے پر جما کے رکھتی ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے نا، آپ دیکھیں کتنی کتنی بلیسنگز ہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور اس کو سیدھے راستے پر رکھتے ہیں، برعکس اس شخص کے جس کا دل سخت ہو اور وہ شیطان کی باتوں میں آ جائے اور دین کو نیچا دکھانے کی طرف آئے اور ایسے کام کرے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ اصحاب جہیم میں ہو۔ تو اس سے بچنے کی پناہ کی دعائیں مانگنا کریں، اپنے دلوں پہ کام کریں اور دلوں کی نرمی کی دعائیں مانگا کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ دل کا جو تعلق ہے نا وہ تقوی سے ہے، کہ دل میں جو ابھی آپ نے کل کے لیسن میں پڑھا کہ دل جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، انسان تو کہتا ہے کہ میری تو آنکھیں اندھی، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن اصل میں دل اندھے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو واقعی حقیقت نظر نہیں آتی، وہ گہرائی میں بات نہیں کرتا چاہیے کیوں ہوا میرے ساتھ، بس وہ ظاہری جو ہے نا چیز اس پہ جاتا ہے، لیکن اصل میں دیکھتا نہیں ہے کہ کیوں میرا دل سخت ہو رہا ہے، کیوں میرا دل اللہ تعالیٰ کی محفل میں نہیں لگتا، کیوں میرا دل جو ہے ایمان اور اسلام پر نہیں لگتا، میں کیوں نیکی نہیں کرتا، کیوں میرا دل جو ہے وہ کسی کی طرف ہمدردی کے جذبات نہیں ہے، کیونکہ دل سخت ہو گیا، دل میں نرمی نہیں ہے، دل میں سختی ہے۔ دلوں میں سختی نہیں پیدا کرنی، میں نے دلوں میں نرمی پیدا کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان اور عمل صالح کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں دلوں پہ کام کروں، دلوں کو نرم کروں، بجائے کہ ایسے کام اور جو چیزیں کروں جو کہ خدا نہ خواستہ میرا دل سخت ہو جائے۔ تو آج کے جو لیسن میں سب سے جو خوبصورت میسج ہے وہ یہ ہے کہ دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، دل کو نرم کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان بھی ان پہ کام حملہ آور ہوتا ہے، تو جس پہ دل جس کا سخت ہو گیا اور منافقت میں اس کی بیماری ہے، تو شیطان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے کہ وہ کفر میں آگے نکل جائیں، دین کو نیچا دکھانے کے لیے پیغمبر کا مذاق اڑانا، دین کے شعار کا مذاق اڑانا۔ تو ہمیں تو دلوں میں تقویٰ لے کے آنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے شعار کا جو ہے وہ ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کی تعظیم ہمارے دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ لیکن جس کا دل ہی سخت ہو اور اس کو پت فکر ہی نہ ہو کچھ عمل کی اور آخرت کی، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کبھی خیر نہیں آ سکتی، کبھی اس کا دل نرم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دلوں پر کام کر کے سب سے پہلے اپنی نیت اور کوشش کو دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے کتنی کوشش کی کہ میرا دل نرم ہو۔ آگے آیت نمبر 54 پہ چلتی ہیں اور اگر آپ آیت نمبر 54 پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے، ان کے سروں پر قیامت آ جائے، یعنی کہ اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے تو وہ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ شک و شبہات میں ہی رہیں گے۔ تو یاد رکھیں، جو جن کا دل سخت ہوتا ہے منافقت والا، وہ پھر شک میں ہی رہتے ہیں، ان کا دل میں ایمان نہیں آ سکتا، کیونکہ ایمان وہ گہری سچائی انسان کے اندر لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا عمل کا دل کرتا ہے، وہ نیک عمال کرتا ہے، وہ اچھے عمل کرتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے عمل کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں شک اور شبہات ہوں، اچھا یہ وہی الہی ہے، اس میں شک کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف شک کی طرف لے کے آئے، تو پھر اس کی بھی ہدایت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو بھی وہ گمراہ کر کے اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہات میں کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ آپ دیکھیں یوم عقیم، کون سا دن؟ عقیم کہتے ہیں بانجھ پن کو، یعنی کہ جس میں کھیتی نہ اگتی ہو، ایسی جگہ کو بھی کہتے ہیں، اور عقیم تو آپ دیکھیں کہ وہ دن جس کی رات نہ ہو، یا وہ رات جس کا دن نہ ہو، تو آپ دیکھیں وہ پھر جڑ سے ختم ہو گیا نا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اچانک وہ ایسا دن آئے گا کہ پھر اس کے بعد کوئی اور دن نہیں آئے گا، ان کی موت کا وقت ہوگا، یا اچانک قیامت آ جائے گی۔ تو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں انسان کو اچانک موت آ جائے گی، اور وہ پھر اپنا محاسبہ نہیں کر سکے گا، وہ دلوں پر کام نہیں کر سکے گا۔ تو ابھی وقت ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ تو ہمیشہ ایسے لوگ کفر میں شک میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یعنی کہ پھر بھی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دلوں پر کام کریں، نرمی کی طرف آئیں۔ تو آج ہم یہ آیات پڑھ کے اپنے لیے محاسبہ کریں، اپنی فکر کریں کہ کیوں میرا دل جو ہے نا نرمی کی طرف نہیں ہے، سختی کی طرف ہے۔ اور پھر شیطان کے لیے تو بڑا آسان ہے میرے لیے کوئی عمل جو ہے خوشنما بنا کے میں اس کو فالو کر لوں اور وہ گناہ کر لوں۔ تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے شک و شبہات سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ سختی جو ہے میرے اندر اور شک پیدا کر رہی ہے، اور زیادہ اس کی وجہ سے میرا دل سخت ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ وہ عذاب جس دن ہوگا، اور وہ یومن عقیم۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا شک اپنے اندر نہیں لانا، یا ایسی چیز جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ میرا ایمان اور عمل خراب ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں۔ اور آگے جو آیات میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں الملک یومئذ للہ، کہ بادشاہت جو ہے وہ اسی دن ہوگی اور اللہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن بادشاہ ہوگا، ساری جو بادشاہت ہے اسی کے حضور ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یوم اذن للہ، کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت اس دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یحکم بینہم، اور وہ فیصلہ کر دے گا درمیان ان کے تمام گروہوں جن کا پیچھے ذکر ہوا، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر دیکھیں ایمان اور عمل صالح کے بعد اس چیز کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنات النعیم، وہ جنتیں جس کی نعمتیں ہوں گی، اور آپ دیکھیں یہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی۔ اور اسی آیت کو آپ پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں کہ وہ دن عذاب یومن عقیم، کہ دن بانجھ کے دن کا عذاب، یعنی کہ ہر چیز سفیدے سے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جیسے ایک عورت ہے، اس کا بچے نہیں ہو سکتے، جیسے بیرن لینڈ ہوتا ہے نا جس میں کوئی فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتی، اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص جس کی یہ چیز اس کے لیے ختم ہو گیا، اس کا نامہ مال، اور وہ اب آگے مزید اس میں کچھ گرو نہیں کر سکتا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے جنتیں نئی جنتوں میں وہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ آیات سے انسان کا غور و فکر بڑھاتے ہیں، کمپیریزن سے اس کی جنت کی طرف شوق بڑھاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میرا جرکٹا شخص نہیں ایسے بننا کہ اس کو اچانک موت آ جائے اور اس نے اپنے دلوں پر کام ہی نہیں کیا، اس نے اپنے ایمان اور عمل صالح پر کام ہی نہیں کیا۔ بہرحال اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اپنے عمل صالح کر لو، تو یہ چیز تمہیں جو جنت میں لے کے جائے گی، اور وہ نعمتوں والی جنت۔ انسان کہے کہ جنات النعیم کا کیوں ذکر ہے؟ وی آف کورس نو کہ جنت از فل آف بلیسنگز، اس میں نعمتیں ہی ہوں گی، لیکن جنات النعیم کر کے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی انسان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ ہاں وہ جنت ہوں گی جس میں نعمتیں ہوں گی، اور کئی جگہ آتے ہیں کہ ان کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کوئی بھی چیز کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے دے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دیں گے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا اچھا یہ مل جائے، یہ مل جائے، ہائے نہیں ملا، چلو کوئی بات نہیں، نہیں ہے قسمت میں، اور ہم خواہش کرتے ہیں۔
لیکن وہاں پہ خواہش ابھی کر ہی رہے ہوگا تو وہ چیز سامنے موجود ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ یہ اٹ سیلف جنت ایک نعمت ہے، اور جنت کی جو نعمتیں اس کی بیوٹی بھی بتائی گئی کہ وہ جنت جو کہ خود بھی ایک نعمت ہے، کتنی بڑی بلیسنگ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت بھی کہا ہے نا، جنت کو رحمتی، میری رحمت ہے جنت. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی کہ اس کی خاص رحمت اور فضل سے وہ جنت میں جائے گا. تو اس کے لیے کرنا پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح پر کام کرنا ہوگا. انسان یہ دیکھے کہ میں ایمان لے آئی، میں مسلمان ہو گئی، اب میں نے اپنا عمل خوبصورت کرنا ہے، اپنے عمل پہ دیکھنا ہے کہ میرا جو عمل ہے وہ ایسا ہو جو کہ لوگوں کو فائدہ دے، دنیا اور آخرت میں بھلائی ملے مجھے. تو میں نے ایسے اپنے عمل کو خوبصورت کرنا ہے، نہ کہ اپنے اپنے عمل کو ایسے کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ میرا دل سخت ہو جائے، میرے دلوں میں منافقت آ جائے، اور خدا نہ خواستہ ایسے لوگ جو دین کو اور قرآن کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے ہیں میں ان کو سپورٹ کروں. نہیں، اس سے تو میرا دل سخت ہو جائے گا. بلکہ میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے دلوں پر کام کرنا ہے، کیونکہ دل ہی وہ ایسا محور ہے جس میں ایمان گرو کرتا ہے. ہمارا اقرار ہم دل سے ہی کرتے ہیں، اللہ پر اقرار ہمارا ہارٹ سے ہی شروع ہوتا ہے. کہ جس دل میں ایمان اور توحید راسخ ہو جاتی ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا عمل خوبصورت نہ ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں شر کی باتیں آئیں اور اس کے عمل سے وہ شر نظر آئے. تو میں نے اپنی جنت میں، اور جو اٹ سیلف ایک نعمت ہوگی، اس میں جنات نعیم، نعمتیں ہوں گی جنتوں میں، اور جنتوں کا جنات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر بلیسنگ اپون بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور پھر جنتوں کی جو نعمتیں ہیں اس میں نعمتیں ہوں گی اس کا ذکر کیا کہ تم اپنے عمل کو اس لیے خوبصورت کر لو تاکہ تم اس جنت میں جاؤ. پھر آگے آپ دیکھیں آج کی جو لاسٹ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں، والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، لیکن اس کے برعکس جس نے اپنا نہ ایمان ٹھیک کیا، نہ عمل صالح ٹھیک کیا، بلکہ کفر کیا اور جھٹلایا. تو آپ دیکھیں کہ کفر اور کذبوا، کفروا و کذبوا میں کیا فرق ہے کہ کفر جو ہے یعنی کہ کفر جو کرنا ہے وہ ذاتی طور پر نہ ماننا، اور کذبوا جھٹلانا کہ دوسروں کو بھی اس سے بہکانا اور دوسروں کو بھی اس سے متنفر کرنا. تو آپ دیکھیں کہ ڈوئل آپ کے لیے گناہ ہے نا کہ آپ خود بھی بھٹکیں اور دوسرے کو بھی بھٹکائیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس نے خود بھی کفر کیا اور جھٹلایا اور دوسروں کو بھی اس سے متنفر کیا اور دور کیا آیات کے ساتھ، تو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا عذاب. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری توجہ بار بار اس طرف دلا رہی ہے کہ وہ قیامت کا دن آئے گا، اور حج کا چونکہ دن قیامت کے دن سے بہت میچ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ یوم عرفہ میں جو ساری ہم نے ایکسپلینیشن دیکھی، اور پھر اس کے ریچول اور مناسک اور کتنی چیزوں پر ہم نے غور کیا، اور ایک تجدید ہوئی ایمان کی بھی، اور کتنی ہماری جو ہے نا کانسیپٹ کلیئر ہوئے اس معاملے میں کہ وہ دن آئے گا جب جو دودھ پیتے جو بچے ہیں اس سے جو ماں ہے وہ غافل ہو جائے گی، اور وہ انسان جو ہے وہ دیکھے گا کہ وہ دن جو ہے وہ آخرت کا دن ہے. اور اس سے انسان اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کا خوف رکھو، اور کوئی بھی عمل ایسا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ تم جہنم میں جاؤ، بلکہ تم جنت النعیم کی کوشش کرو، اس جنت کی جس میں اٹ سیلف بھی وہ جنت ہے، اور اس کے جو اقام ہے وہ بھی انسان کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہماری توجہ دلائی ہے. اور اب اس کو اگر آپ پوری صورت کے ساتھ بھی تھوڑا سا ریلیٹ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی حج کا جو ایک منظر ہے وہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور آخرت کی یاد جب تک ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی ہم کیسے اپنے عمل کو خوبصورت بنائیں گے. ہم جب تک آخرت کا خوف نہیں لیں گے تو اب تک ہمیں فکر ہی نہیں ہوگی کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے. تو میں نے اپنے عمل کو خوبصورت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس جو 10 دن ہے اس میں اپنے عمل سے تو بہت سی چیزیں کرنی ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، لیکن ایک اس چیز کو ریمائنڈر کے طور پر رکھنا ہے کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے. اور یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ تو بہت میچ کرتا ہے نا قیامت سے، کہ گرمی ہوگی اور انسان ڈوبا ہوتا ہے پسینے میں، تو قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو اس صورت کے سٹارٹ میں فرماتے ہیں نا کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، کہ وہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑی ہی عظیم چیز ہوگا، اور تم اس حقیقت سے جو ہے نا چھٹکارا نہیں پا سکتے کہ میں کہیں بچ جاؤں گا اور مجھے جو ہے نا قیامت فیس نہ کرنی پڑے. نہیں، وہ اتنا شدید ہوگا کہ کتنی دودھ پلانے والی غافل ہو جائیں گی، اور کس قدر وہ ایسا ہولناک ہوگا.
تو اس کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آج اپنا عمل خوبصورت کر لو، آج ایمان لانے کے بعد عمل صالح کر لو، آج اپنے دلوں پر کام کرو، آج کوشش کرو کہ میں اپنے دلوں میں نرمی لے کے آؤں۔ کیوں نرمی لے کے آؤں؟ کیونکہ اس دل میں خیر نہیں آ سکتی جو دل سخت ہو، اور جو دل نرم ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ قلب سلیم بن جاتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اس میں اللہ کی خشیت آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور پھر میں نے جواب دینا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور میں حجاب نہیں کرتی تھی اور میں غیبت کرتی تھی اور میں کسی کا دل دکھاتی تھی اور میں یہ کام کرتی تھی۔ تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے آخرت کی فکر کرنی ہے، اور وہ ایک ریمائنڈر ہمیں 9 ذی الحج کو ملے گا جب عرفات میں لوگ جمع ہوں گے کہ اسی طرح ہم نے محشر میں اکٹھے ہونا ہے، اور اسی طرح سب جو امیر غریب بادشاہ فقیر جو بھی کافر مسلمان سب نے اکٹھے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں؟ تم ڈرے تھے اپنے رب سے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو کیونکہ وہ دن آنے والا ہے۔ تو اس دن کی تیاری ابھی کرنی ہے، اور یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم بہت تکبیرات کرتے ہیں، روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، صدقہ دیں گے، لیکن اصل جس چیز پر تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو حضرت ابراہیم کی جو لیگیسی ہے قربانی کی، اس پر اپنا دیکھیں کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ اپنے دلوں پر جب کام کرنا ہے تو پھر سختیاں تو آئیں گی، اپنے مشکل تو ہے، لیکن جب ایمان لا کے عمل صالح کرو گے پھر جنت بھی تمہارے لیے، پھر تم اس میں خوب نعمتیں انجوائے کرنا، اور اپنی زندگی میں کوشش کرو کہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کر جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہمارے لیے اوپر کیسے کیسے امور ایسے آتے ہیں جس میں ہم کوشش تو کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اچھا ہم دلوں پہ کام کریں گے اور ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے، لیکن پھر شیطان ہی ایسی چیزوں میں وسوسے ڈال کر ہماری تو توجہ ہے نا وہ اچک کے لے جاتا ہے، اور پھر ہمارا دل نہیں کرتا ایسے کام کرنے میں۔ اور آپ خود بھی اس چیز کے ساتھ، اور میں بھی اکثر اس چیز کو دیکھتی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ جب تک ہم اپنی زندگی میں یہ چیز نہیں لے کر آئیں گے کہ دلوں پر کام کریں اور اپنے ایمان کو خوبصورت کریں، مزین کریں، نیکی کے کام کر کے اس کو بیوٹیفائی کریں، اور اپنی زندگی آٹومیٹیکلی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب تک محاسبہ نہیں ہوگا عمل صالح نہیں ہو سکتا، جب تک ہم اپنے دلوں میں سے جو منافقت اور کدورتیں اور نفرتیں اور جو ساری نیگیٹیوٹی ہم نے دلوں میں پالی ہوئی ہے وہ جب تک نہیں نکالیں گے ہمارا دل نرم نہیں ہوگا۔ تو اپنے دلوں کی نرمی کے لیے کیا ضروری ہے کہ دلوں پر تو کام کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، دلوں سے وہ ہر چیز کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ نکالنی ہے، اور پھر اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے دل کو، اور یہ پروسیس جو ہے تزکیہ کا جب تک یہ نہیں ہوگا دل نرم نہیں ہوگا۔ تو دلوں سے نیگیٹیوٹی، منافقت، کدورت یہ سب چیزیں نکالنی ہیں، اور پھر دل میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر، قرآن اور اس کی اہمیت، اور اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا، توحید کی اصل روح کو پہچاننا، پھر دیکھنا کہ میں کیا عمل کروں جس سے میرا دل میں خوبصورتی آئے۔ تو جب اس طرح کی چیزوں پر ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، تزکیہ کریں گے اور آہستہ آہستہ اس پر کام کرنا شروع کریں گے، پھر ہمارا دل نرم ہوگا۔ اور جو میں نے آیات پڑھی کہ دلوں کی نرمی کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بھی آیات سننی ہے اور اس پر غور کرنا ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ تلاوت لگی ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کچن میں، اور کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ تلاوت پر کیا بات ہو رہی ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں وہ نرمی نہیں آتی، کیونکہ ہمارے اندر جو جینون رسپیکٹ ہونی چاہیے قرآن کی کہ اسے خاموشی سے سننا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز کی فکر کرنا، کہ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ نماز کی بھی فکر کرتا ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اندر خشیت ہوتی ہے اپنے رب کی، تبھی تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے رب کے حضور بھی اس طرح ایک دن کھڑے ہونا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں خرچ کر رہی، ہاں اتنے پیسے اس پہ لگ جائیں گے، اور وہ سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، اور کسی کیا پتا کہ وہ زندگی میں کسی کو اپنے ہاتھ سے بھی دے سکے یا نہیں۔ تو جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرے، اور جو پہلی آیت میں آج آیت نمبر 50 میں ہم نے بات کی نا کہ ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، تو یہ انہی کے لیے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، اور پھر جب یہی لوگ اپنے دلوں پر کام کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں نرمی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو جو دنیا میں خرچ کرے گا تو کیا اس کا رب رزق کریم آخرت میں عطا نہیں کرے گا؟ آف کورس عطا کرے گا۔ جب یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا کرے گا، اور تمہاری مغفرت ہوگی، اور تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، اور تمہیں رزق کریم ملے گا۔ تو یہ آج کی ہماری آیات تھی جس پر ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو
سورۃ حج میں ان آیات کو مینشن کیا، اور اسپیسیفکلی یہ جو دن ہے اس میں ہم نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بہت زیادہ کرنے ہیں اور اپنے دلوں پر کام کرنا ہے، دلوں پر نرمی پر بات کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے ساتھ عمل میں بھی خوبصورتی لے کر آئے، اور انشاءاللہ جب آپ کے علم کے ساتھ عمل میں خوبصورتی آئے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی کوئی حکمت، اور وہ جو ہے نا کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، تو وہ نہیں ہوگا، اور آپ کا دل جو ہے وہ ہر چیز کو پرسیو کرے گا، اس کو سمجھے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا میں اندھے بن کے رہیں گے، قیامت کے دن بھی وہ، چونکہ ان کا دنیا میں بھی آنکھیں بھی اندھی تھیں، اور چونکہ اصل میں دل اندھے تھے، اس لیے ان کو کچھ نظر نہ آیا، ان کو کچھ سمجھ نہ آیا، انہوں نے غلط بات کی حقیقت کو نہ جانا۔ تو قیامت کے دن بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ حسرت کریں گے، وہ کہیں گے دنیا میں ہماری آنکھیں تھیں، آج ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی، دلوں پر کام نہیں کیا، دلوں کو اندھا اور سختی رہنے دیا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جیسے چل رہے چلنے دو، ہمیں کیا ضرورت پڑی اتنی ایفرٹ کر کے اٹھنے کی اور نیکیاں کرنے کی اور نمازیں پڑھنے کی، اور بلکہ انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو متنفر کیا اور لوگوں کو بھی متنفر کیا اپنے عمل سے، اور ان کا دل آہستہ آہستہ سخت ہو گیا، پھر اس میں خیر کی بات نہیں آئی، اور وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ وہ زلزلہ آنا ہے قیامت کا، اور وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پھر وہ کہیں گے ہاں دنیا میں تو ہمارے دل جو تھے وہ ایسے تھے اور ہم نہیں مانتے، تو آج ہمیں اس کا رزلٹ مل رہا ہے، اور ہم نے کیوں نہیں ایسا کام کیا کہ ہم دلوں پہ کام کرتے، دل اندھے نہ ہوتے، بلکہ سخت کی بجائے نرمی کی طرف آتے، تو آج ہمارا عمل بھی خوبصورت ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش اور راضی ہوتے۔ تو آج کی زندگی میں، آج کا جو ٹائم اور ایج ہے جس میں میں سانس لے رہی ہوں، میری پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی ہیں، جس میں جتنی بھی میری توفیق ہے، اس میں اپنے عمل کو خوبصورت کر لوں، اور اس پہ عمل کو خوبصورت کرنے کے لیے جتنا دل خوبصورت ہوگا، دل کا تزکیہ ہوگا، اتنا ہی عمل خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں بہت زیادہ برکتیں عطا کرے، جو بھی ہم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، اور آپ سب بہنوں کا آنا قبول کریں کہ آپ روز ماشاءاللہ ان دنوں میں ٹائم نکال کے ایک ایفرٹ کے ساتھ کلاس لیتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ میں نے اپنے دلوں پر کام کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، دلوں کی نرمی کی طرف آنا ہے۔ تو یہ ہماری کلاس تھی۔ اگر آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، کوئی کمنٹ دینا چاہیں، یا آپ اپنے لیے کوئی اگزامپل یا کچھ دیں کہ یہ چیز میرے دل کو نرم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوئی، تو آپ مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور آپ ضرور شیئر کیا کریں، اور اپنا صدقہ جاری کے لیے حصہ ضرور ڈالا کریں۔ جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک، لیکن میں لکھ کے بتانا چاہتی ہوں۔ تو آج کے لیسن سے کیا سیکھا؟ چلیں ایک ایک پوائنٹ کوئی نہ کوئی بتائے، ہمارے پاس 5-6 منٹ ہیں۔ جی کیا سیکھا آج کی کلاس سے؟ دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں کیا کیسے دلوں پر کام کرنے؟ تزکیہ کے لیے 2 سٹیپس کیا ہیں؟ تزکیہ کے لیے ہم نے جو 2 سٹیپس ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں امپورٹنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تخلیہ کرنا ہے، دلوں سے نفرتیں اور قدورتیں نکالیں۔ جی فاخرہ، چلیں جی فاخرہ ہم سے بات کریں گی، کیا کہنا چاہیں گی فاخرہ؟ جی فاخرہ کو انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فاخرہ کیا کہنا چاہیں گی آج کی آیات سے ریلیٹڈ؟ جی میں ماشاء اللہ سے آج بہت عمدہ کلاس رہی۔ پہلے جو استاد سمن نے ان کی کلاس تھی وہ بھی بہت عمدہ کلاس رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں، اگر زندگی میں یہ نہ کرنے پڑے، نہیں کا آپشن ہو تو کس طرح زندگی گزاریں، ماشاء اللہ بہت سبق ملا۔ تو جو آپ الحمدللہ۔ نے حج کے بارے میں جو آپ نے آیات بتائی ماشاء اللہ، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بس اللہ پاک استقامت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو علم اور آپ نے عمل میں قرآن پاک کا بتایا، جو آپ نے بتایا کہ قرآن پہ عمل کرنے والے اور نہیں کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں، اور جو قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، زیادہ وہ بحث کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ماشاء اللہ سے۔ جزاک اللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہ آمین بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں آنا چاہیے، اور ہمارے عمل سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آمین۔ جی چلیں اور کوئی بات کرنا چاہے، شیئر کرنا چاہے؟ جی زینب کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی زینب تھوڑا اونچا بولیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی زینب کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میم، آج کی آیات سے جو چیز ایک لیسن مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ دل کی نرمی اس لحاظ سے بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ میں اس کو کمپیریزن کروں گی کہ دل سخت جو ہے نا وہ تکبر کی علامت ہوگا۔ تو اگر دل کی نرمی رہے گی تو
آپ اپنے اوپر یہ کام کرتے رہو گے کہ میں نے علم سیکھتے رہنا ہے. ابھی جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہم سب بہنوں کو جو آئی ہوئی ہیں کلاس اٹینڈ کری ان کو جزا دے. بہت ساروں کو ان میں معلوم بھی ہوگی چیزیں، لیکن جب تک ہم اپنے اوپر یہ نہیں نا کریں گے کہ ہاں جی ہمارا علم تو مکمل ہو گیا، اب ہمیں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم اپنے اوپر ورکنگ کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے ہوں کہ ہم. ہوں میرے خیال میں دل کی نرمی ہونا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی امپروومنٹ کام کرتے رہیں گے. ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم کلی علم بن چکے ہیں بس، ہوں تو ہمارے عمل میں بیٹرمنٹ آئے گی دل کی نرمی کی وجہ سے. ہوں ویری گڈ. بارک اللہ فیک. بہت اچھی بات شیئر کی زینب. اور آپ دیکھیں کہ جتنا بھی پڑھنا پڑھانا آپ کلاسز میں آئیں اور پڑھیں سمجھیں، اس کو ذرا غور فکر کیا کریں آیات پر. یہ چیز آپ کو بہت اسٹرانگ کرے گی، اور اس سے آپ کے جو ایمان اور عمل ہے نا وہ اور بھی پختہ ہوگا، اور آپ پھر آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کا ایک سائیکل بنتا جائے گا. پھر جتنا جتنا آپ کا عمل خوبصورت ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کا ایمان بھی اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور آپ کے اندر اور جو اللہ کی محبت اور نرمی اور سی بہت سی چیزوں کی نا کثرت جب آئے گی نا تو وہ آپ کے عمل میں بھی جھلکے گی. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دلوں پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنا ہم دلوں پہ کام کریں گے تو یہی چیز ہمیں ہیلپ کرے گی کہ ہمارا عمل بھی خوبصورت ہوگا، اور یہ مزید ہمیں نیکی کی توفیق دے گی. چلیں جی، بارک اللہ فیکن. اپنا بہت خیال رکھیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنے سیشنز میں جو بھی سیکھتے ہیں اپنے گھر والوں سے شیئر کیا کریں، اور اپنے لیے پوائنٹ ضرور بنایا کریں کہ آج میں نے عمل میں یہ باتیں لے کر آنی ہیں، اور اس پہ سوچا کریں کہ میں نے کیسے لے کے آنی ہے. اور میں نے نہیں چاہنا کہ میرا دل اندھا ہو جائے، اور میں نہیں چاہتی میرا دل سخت ہو جائے. تو پھر مجھے آئی نیڈ ٹو ورک آن اٹ نا، کہ میں پھر کوشش کروں کہ پھر میں نے اپنے دلوں پہ کام کرنے کے لیے کرنا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں برکت عطا کرے، آپ سب کا آنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں جو ہے نا بہترین توفیق دے اچھے عمل کی. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.